बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों के अंदर शदीद बेचैनी पाई जाती है। बहुत से अराकीन, बहुत से रहनुमा, बहुत से वज़रा वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनकी सुनती नहीं है। उनके हलकों के मसाइल भी हैं, वहाँ पे जो कारकुनान हैं वो उनसे सवालात करते हैं, उन्हें अपना मुँह छुपाना पड़ता है और आए दिन की बेरोज़गारी और बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से भी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने एक मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर किए हैं, मलिक आमिर डोगर साहब, ताकि पार्टी के अंदर जो बेचैनी है उस सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके, हालात कुछ बेहतर हो सके। हालात किस नहज तक पहुंच चुके हैं और उसकी बेहतरी के इम्कानात क्या हैं, इसी बारे में बात करने के लिए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर मलिक आमिर डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, आपको जो टास्क दिया गया, सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि एक मनसब आपको दिया गया। जो टास्क आपको मिला है वज़ीर आज़म की जानिब से, वो कितना मुश्किल टास्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अहम मौजू पर मुझे बात करने का मौका दिया। पहले जो आपने इब्तदाइये में कहा कि बहुत बेचैनी है और हालात इस नहज पर पहुँच गए हैं, ऐसी कोई पीटीआई के अंदर बेचैनी नहीं है, ना अरकान असम्बली में, ना पार्टी कारकुनों में, ना पार्टी अहदेदारों में। पूरी पार्लिमानी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अहदेदारान अपने लीडर इमरान खान की क़यादत पर मुत्तहिद हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं, हम पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन ने एक बार फिर पाकिस्तान की मजमूई तौर पर सियासी फ़िज़ा को तब्दील किया है और जो PDM का बयानिया है उसको मुस्तरद करके ये साबित किया है कि गिलगित से लेकर कराची तक आज अगर पाकिस्तान का कोई मकबूल लीडर है तो वो सिर्फ इमरान खान है। जहाँ तक बात है कि अरकान असम्बली की शिकायतें भी होती हैं, पार्टी लोगों की शिकायत भी होती हैं, थोड़ी बहुत बेचैनी भी पाई जाती है, ये कुदरती और फितरी अमल है। तो इसके लिए मुझे पार्टी ने एक अहम जिम्मेदारी दी है। मैं बतौर चीफ विप तो पहले से काम कर ही रहा था, अब मुझे वज़ीर-ए-आज़म ने अपना मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर मुकर्रर किया ताकि मैं अरकान असम्बली और उसके बाहर जो हमारे पार्टी के बाकी लोग हैं उन सब की जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनको जो मसाइल हैं, उनको देख सकूं, उनको हल करवा सकूं और पार्टी की मजबूती के लिए और अपनी इस हुकूमत की और इस कौम की खिदमत में अपना एक किरदार अदा कर सकूं। तो मैं समझता हूं ये मेरे लिए बतौर सियासी कारकुन बड़े फ़ख्र की बात है कि मेरे लीडर ने, मेरी पार्टी के सियासी अकाबरीन ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया है और हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमने एक प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, अब भाई आपने कहा कि बेचैनी कोई नहीं है, फिर उसके बाद आपने इजहार भी कर दिया कुछ बेचैनी तो होती है। क्या आप समझते हैं कि आपके अरकान असम्बली आप सब लोग, हाँ जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल, क्या आप समझते हैं कि आपके अरकान असम्बली और आपके वर्कर्स और आप ख़ुद मौजूदा जो ब्यूरोक्रेसी है उसके रवैये से या मौजूदा ब्यूरोक्रेसी की पॉलिसियों से आप लोग मुतमिन हैं? यकीनन आप जानते हैं कि जब इमरान खान निज़ाम में तब्दीली की बात करता है, नया पाकिस्तान की बात करता है, तो उसकी राह में बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारे माफियाज हैं और अफसरशाही भी एक बड़ी रुकावट है, क्योंकि माजी की हुकूमतों की 3-3 बार की बारियों में इनके बड़े गहरे पंजे हैं ब्यूरोक्रेसी में, अफसरशाही में, और ज़ाहिर हमने इसी अफसरशाही और इसी ब्यूरोक्रेसी से ही काम लेना है। तो हम एक बड़ी हिकमत अमली के ज़रिए एक दूरंदेशी के साथ कोशिश भी कर रहे हैं, वक्त के साथ चेंजिंग्स भी कर रहे हैं और कुछ चेंजिंग्स हमने बहुत रैपिडली की। पंजाब में सिर्फ इसलिए की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम लोगों को निचली सतह तक उनके जो मसाइल हैं उनको हल करवा सके। तो एक रुकावट तो ज़रूर है, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन इसमें मायूसी नहीं है। तो मलिक आमिर साहब, आपकी नजर में जो वफाकी ब्यूरोक्रेसी है वो ज्यादा हडल्स पैदा करती है या सूबाई ब्यूरोक्रेसीज जो हैं वो ज्यादा हडल्स पैदा करती हैं? क्योंकि इनकी आपसी भी चपकलिश है, आए दिन सूबाई ब्यूरोक्रेसीज जो है वो हड़ताल पे होती है, जिससे आपका अमल भी मुतासिर होता है। तो आप ब्यूरोक्रेसी से रवाबित को किस तरीके से उस्तवार करेंगे? सर, ये तो डिपेंड करता है कि आपका मसला वफाक से है या सूबे से है। ये किसी एक वफाक या सूबे के अफसर के बारे में या ब्यूरोक्रेसी के बारे में नहीं कहा जाता। मैं एक मजमूई जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी का गाड़ी का एक पॉलिटिकल सिस्टम में एक दूसरा पहिया है
ان کو اپنے کانفیڈنس بھی دینا ہے, ان پہ اعتماد بھی کرنا ہے اور انہی سے کام بھی لینا ہے اور ان کو ساتھ چلانا بھی ہے. لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ان شدید اور سخت ترین حالات اور چیلنجز کے باوجود اب جس طرح ہماری معیشت تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہے اور جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں, جو اشارے مل رہے ہیں کہ جس طرح ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں, امپورٹ پہ کنٹرول کر لیا ہے, ڈالرز کو ہم نے روک لیا جو اس کی اونچی پروان تھی اور اڑان تھی, اور روپیہ مستحکم ہو رہا ہے. ابھی آج وزیراعظم جب فیصلہ آباد ایک ڈالر مہنگا ہو رہا ہے. ایک تصحیح کرتا چلوں, پچھلے ایک ہفتے سے ڈالر میں گراوٹ دیکھنے میں آئی پیسوں کی صورت میں, آج 2 روپے سے زیادہ کا اضافہ ہو گیا اس میں. سر وہ تھوڑا سا عارضی ہے, لیکن مجموعی طور پر جب ٹرینڈ ہے, جب آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی اور فارن ریمیٹنس میں اضافہ ہوگا اور ہو رہا ہے, تو آپ دیکھیں گے یہ 15-20 دن تک یہ ڈالر میں سمجھتا ہوں 150 پلس مائنس پہ آئے گا, جو ہمیں اشارے مل رہے ہیں اور جو ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں. جس طرح 100 آپ کی جو ٹاپ کی جو عامر صاحب یہ مجھے بتا دیں کہ یہ تو ہو گیا 38% اللہ کرے ایسا ہی ہو, اور ہم بھی دعا گو ہیں, اس ملک کے لیے یہ بہتر ہے. مہنگائی پر کس طرح کنٹرول کریں گے اور عوامی جو رد عمل ہے اس کو کس طریقے سے آپ بہتر کریں گے؟ یہ ہے سب سے بڑا چیلنج تحریک انصاف کی حکومت کو, اور اس کے لیے وزیراعظم دن رات محنت کر رہے ہیں. جتنی بے چینی آپ لوگوں میں پائی جاتی ہے اس سے زیادہ بے چینی وزیراعظم کے ہاں ہے, کیونکہ وہ پوری قوم کی قیادت کر رہے ہیں. مینڈیٹ ہے ان کے پاس 25 کروڑ عوام کا, اور اس پہ بہت ساری ہم نے عملی اقدامات لیے ہیں اور قانون بھی حرکت میں آیا ہے. ضلعوں میں جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہیں وہ بڑی ایکٹیو اور فعال ہے, جرمانے کیے جا رہے ہیں, FIR دی جا رہی ہیں. آٹے کے ریٹس میں بھی کمی آئی ہے, چینی بھی اب اویلیبل ہے, آٹا بھی اویلیبل ہے, باقی جو ضروریاتی اشیاء ان کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں. فروٹ آپ دیکھیں کہ اس ٹائم ریکارڈ, کبھی فروٹ اتنا سستا نہیں ہوا جتنا فروٹ اس بار سستا ہے. لیکن جتنی سبزی مہنگی ہوئی ہے نا, جتنی سبزی مہنگی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب, کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جتنی سبزی مہنگی ہوئی ہے اتنی سبزی کبھی مہنگی بھی نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ بالکل فروٹ جو ہے وہ بہترین سستا ترین ہو گیا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن سبزیاں آپ دیکھیں نا کہ وہ سبزی جو 5 روپے کلو نہیں ملتے بھی مہنگی لگتی تھی, جو لوگ مفت نہیں لیتے تھے, وہ اب 100 روپے سے اوپر ہے. تو سبزیاں تو گھر میں, فروٹ تو کسی نے کھانا ہے, سبزی تو ہر گھر میں پکنی ہے, یہ کب سستی ہوگی؟ نہیں, یہ بات یقین ہے, لیکن فروٹ پہلے غریب آدمی کی ہمیشہ پہنچ سے باہر تھا. میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں نہیں, وہ درست بات, آپ تو سبزی بھی باہر ہو گئی نا. 100 روپے کلو آپ کو بہترین سیب مل رہا ہے, اور 50-60 روپے کلو میں بھی سیب مل رھا ہے, اور کیلا بھی 50 روپے درجن مل رہا ہے. لیکن تو انگور کس بھاؤ مل رہا ہے؟ بھی کم ہوئی ہے. مجھے بتائیں انگور کس ریٹ میں مل رہا ہے؟ کیا دو ہی پھل ہے جو کھانے؟ عوامی آدمی ہوں ڈاکٹر صاحب, انگور کس بھاؤ مل رہا ہے, انار کس بھاؤ مل رہا ہے, یہ بھی دیکھیں. سر آلو 100 روپے کلو ہے, آلو 85 روپے کلو پیاز ہیں. سر یہ اس کو نیچے لے کر آئیں گے. میں تو عوامی آدمی ہوں, سارا دن اپنے حلقوں میں جب میں پھرتا ہوں گلی محلوں میں, سبزی والوں کے پاس خاص طور پر جاتا ہوں. کنٹرول ہوا ہے اور انشاءاللہ اور کنٹرول ہوگا یقیناً. یہ ہم سب کے لیے باعث شرم ہے, اور ماضی کی حکومتوں نے جس طرح زراعت کو نظر انداز کیا ہے کہ ایک زرعی ملک میں 100 روپے کلو آلو جو ہے, یہ واقعی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. نہ ہم نے ٹیکنالوجی جدید رائج کی, نہ ہم نے بیج جدید دیے, نہ زراعت کو اس طرح فوکس کیا کہ جو ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے, جو معیشت کا سب سے بڑا دارومدار. اچھا 2.5 سال آپ کو گزر گئے عامر صاحب, 2.5 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں, 2.5 سال پیچھے رہ گئے ہیں. 2.5 سال میں ابھی تک آپ پرانی حکومت کا ملبہ ہی کرتے جا رہے ہیں. آگے کیا کریں گے؟ اور دوسرا یہ بھی جواب دیتے ہیں, آج آپ پہ بڑی تنقید ہوئی ہے کہ آج بڑی تنقید ہوئی ہے, آپ پہ بڑا عدالت نے برہمی کا اظہار بھی کیا ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. تو بلدیاتی الیکشن کب کرا رہے ہیں؟ جی بلدیاتی الیکشن کے لیے پوری طرح ہماری تیاری تھی. نیا ایک بڑا مضبوط طاقتور ایک سسٹم رائج کیا گیا پنجاب میں, اور باقی صوبوں میں اختیارات کو عملی طور پر نیچے منتقل کیا گیا. اور سب سے بڑا ایک بہت بڑا ایک انقلابی اور تاریخی کام جو عمران خان ہی کر سکتا تھا کہ ڈائریکٹ الیکشن کی بات ہوئی. اور اس طرح کل انہوں نے الیکٹرول ریفارمز کی بات کی کہ سینٹ کے الیکشن آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے. ملک عامر ڈوگر صاحب, اپوزیشن سے کس طریقے سے نمٹیں گے؟ آپ نے اپنے جلسے تو کر دیے منسوخ, اپوزیشن اجازت نہ ملنے کے باوجود بھی جلسے کر رہی ہے, PDM بڑے جلسے کرے گی, اس سے کیسے نمٹیں گے؟ پولیٹیکل موو میں چینج کیا لائیں گے؟ دیکھیں
دیکھیں ریاست کی تو ذمہ داری ہے عوام کی جان مال اور صحت کا خیال رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ کرونا کی جو دوسری لہر ہے یہ انتہائی خطرناک اور مہلک ہے. میرے اپنے قریب و جوار میں دوستوں عزیزوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر تیسرا آدمی جب انفیکٹ ہوتا ہے اس کو سیدھا آکسیجن کا ایشو بنتا ہے یا وہ سیدھا وینٹیلیٹر پہ جا رہا ہے. میں خود بھی پہلے فیز میں انفیکٹ ہوا تھا، مجھے بھی کرونا ہوا تھا، لیکن یہ بہت شدید ہے کیونکہ کرونا نے اپنی رنگ اور شکل بدل لی ہے. تو حکومت کی تو پوری کوشش ہوگی کہ اگر ہم کنٹرول نہ کریں تو پھر بھی ہم پر ملبہ گرے گا کہ جی دیکھیں حکومت نے کھلا چھوڑ دیا اور عوام کو مرنے دیا. تو دیکھیں ہم تو اس وقت بہت ویک وکٹ پہ ہیں اور سب سے بڑے کی جو کوششیں ہیں جو ہمیں سننے کو ملتی ہیں، جن امیدوں کا اظہار کیا جاتا ہے، جو وعدے کیے جاتے ہیں اور مستقبل کی جو تصویر دکھائی جاتی ہے، امید کرتے ہیں کہ بقیہ 2.5 سالوں میں وہ تصویر عملی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہو، عوام بھی سکھ کا سانس لیں، جو وعدے کیے گئے وہ تمام پورے ہوں. بہت شکریہ ملک عامر ڈوگر صاحب اس اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے نواز شریف صاحب کیا واقعی بیمار ہیں یا پھر کسی اور وجہ سے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں انہوں نے شرکت نہیں کی. اس سے 1-2 دن پہلے وہ جلسے میں ویڈیو لنک کے ذریعے تو شرکت کرتے ہیں لیکن سربراہ اجلاس میں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت نہیں کرتے. کیا کوئی تنازع وقوع پذیر ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ کلیش اب مزید بڑھ جائے گا؟ رانا صاحب 1-2 دن پہلے تک شرکت ہے، پھر سربراہی اجلاس ہے جس میں آئندہ کے آپ نے مومنٹم بنانے، دوبارہ سے حکمت عملی بنانے، ایجنڈا فائنل کرنے کی بات کرنی ہے، اسی میں آپ کی شرکت نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو اس کے اندر کی خبر دیتا ہوں، چونکہ میں کل اسلام آباد ہی تھا اور یاسر وہاں پہ پہلے انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت کہا کہ پلاننگ بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف صاحب اس باقاعدہ اس اجلاس کا حصہ ہوں گے اور انتظامات بھی کر لیے گئے. ایک انہوں نے ہر دوسرے شخص کو یہ بتا بھی دیا. ہمارے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی. میاں نواز شریف نے واضح طور پہ 3 بڑے لیڈروں کو یہ کہا اجلاس سے پہلے، اجلاس سے کچھ دیر پہلے، یہ نہیں میں کہہ رہا 2 دن پہلے 3 دن پہلے، اجلاس سے کچھ دیر پہلے کہا کہ اگر میرا دیا ہوا بیانیہ ہی آپ قبول نہیں کرتے، اگر میرے بیانیے کی مختلف لوگ مخالفت کرتے ہیں تو پھر مجھے کسی صورت میں آپ لوگوں کے ان اجلاسوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ رپورٹ ریجیکٹڈ تو اب پی ڈی ایم ریجیکٹڈ. ہاں بالکل. اس کے بعد اس اجلاس کے دوران بھی یہ گفتگو ہوئی کہ میاں صاحب کسی نے کہا کہ عجیب بیمار ہیں. بھائی بیمار تھے تو ان کا چیک اپ ہونا تھا، اللہ نے صحت کاملہ عطا فرمائے. ان کا چیک اپ ہونا تھا تو پتہ ہوتا ہے نا، یہ برطانیہ ہے وہاں پہ ٹائم لیتے ہیں کہ اتنے بجے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر نے ٹائم دیا. یہ خود کہتے ہیں، میں نہیں کہتے، یہ ان کے ڈاکٹرز کہتے ہیں، ان کے لوگ کہتے ہیں یہ ٹائم لیا. تو اس وقت جب پتہ ہو 2 دن پہلے 1 دن پہلے کہ جناب آج ٹائم لیا ہوا، تو بندہ پہلے انکار کر دیتا ہے میں نے تو اجلاس میں آنا ہی نہیں، میں اجلاس میں شامل ہی نہیں ہو سکتا، نہ اسکائپ کے ذریعے نہ کسی اور جائے، کیونکہ میں نے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. یہ تو جناب بعد میں آپ نے ٹویٹ دیکھا مریم صاحبہ کا، اس ٹویٹ میں آیا. اب مسلم لیگ نون نے، چونکہ یہ ناراضگی اس دن سے چل رہی تھی جس دن سے بلاول بھٹو کے آپ نے وہ ٹویٹ، ایک بی بی سی کا انٹرویو جو تھا، اس کے بعد سے یہ ناراضگی چل رہی تھی. اور یہ جو کچھ لوگ بڑے معروف دانش پر کہہ رہے تھے نا کہ آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف کا آپس میں جو رابطہ ہوا اور اس میں انہوں نے بڑی آگے تحریک رابطے میں تحریک کی بات ہوئی، گلے شکوے ہوئے ہیں یاسر. اور آپ ذہن میں رکھیے گا بلاول کے انٹرویو کے بعد آپ نے مسلم لیگ نون کی ایک لائن نہیں دیکھی. وہ انہوں نے کیا کیا، بی ٹی ایم میں بھی موجود ہیں، پی ٹی ایم میں موجود ہو کے وہ باقی ان کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا ایک اکیلے جلسے شروع کر دیے ہیں. سوات کا جلسہ کیا پی ٹی ایم کا جلسہ تھا؟ مانسہرے کا آج کا جلسہ کیا پی ٹی ایم کا جلسہ ہے؟ مانسہرے کے جلسے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ سوات کے جلسے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ ورکرز کنونشن میں کیا بات ہو رہی ہے؟ بھائی مسلم لیگ نون اپنا راستہ علیحدہ کر چکی ہے. وہ اب انتظار یہ کر رہی ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر سے کوئی ایسی چیز نکلے تو اس میں پھر آپ کچھ سمیٹ کے کچھ لوگوں کو ساتھ سمیٹے اور لے کر ساتھ چلے جائے. یہ معاملہ ہے. یعنی وہ جو شدت ماضی میں دیکھنے کو ملی، حالیہ دنوں میں دیکھنے کو ملی، جس کی تردید دونوں پارٹی کے رہنما کرتے رہے، وہ ایکچوئل موجود ہے، حقائق کچھ ہیں کہ نتائج کچھ اس طریقے سے سامنے آ رہے ہیں. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। भारत की सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनीत का मामला और पाकिस्तान की पोजीशन कि एक ऐसा मुल्क जो अपने मुल्क के अंदर अक़लियतों से नारवा सलूक रखे, मुसलमानों को भी तशद्दुद का निशाना बनाए, सरहदों पर भी जारहियत दिखाए, तो वो ऐसा मुल्क दुनिया के बड़े इदारे का एक रुकन कैसे बन के रह सकता है कि जो सलामती के नाम पे हो, जिसने अमन कायम करना हो? तो क्या ये अमन को खतरे में डालने के मुतरादिफ नहीं है? क्या भारत की जारहियत के बावजूद भारत की लॉबी इतनी मजबूत है कि वो रुकन उसका बन सकता है? इसी पर बात करने के लिए साबिक सिफारतकार अली सरवर नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नकवी, शुक्रिया आपके वक्त का। नकवी साहब, सलामती काउंसिल की रुकनीत रखने के लिए क्या एसओपीज नहीं होते? उन एसओपीज पर अमल दरामद नहीं करना होता उस रुकन ममालिक को? अगर करना होता है तो भारत उन एसओपीज पर कैसे पूरा उतरता है? देखिए, बात यह है कि जो सलामती काउंसिल बनी थी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत 1945 में, उस वक्त कोई एसओपीज आप जो कह रहे हैं, कोई क्राइटेरिया मेंबरशिप का नहीं था। वो उस वक्त सारे ममालिक जो खुद मुख्तार हैं, जिनका अपना आइन है, जो कि आज़ाद हैं, वो मेंबर के लिए मुस्तहक थे। तो भारत तो उसमें मेंबर बना, ये एक तारीखी बात है। इसमें कोई उसूल का मामला नहीं आता है। मगर उसके बाद बहुत से, देखिए मुझे पूरे पहले समझा देने दीजिए, क्योंकि आपके सामीन को बहुत सी बातें यूएन की पता ही नहीं है। बात यह है कि ये तो चलता रहा, लेकिन जो दूसरी जंग अजीम के बाद जो सूरत हाल थी वो अब नहीं रही, और बहुत सालों से इस तरह की नहीं है। तो ये तय हुआ कि भाई अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल को एक्सपैंड किया जाए, उसकी रुकनियत को बढ़ाया जाए। तो उसके तहत 2005 से ये किस्सा शुरू हुआ, और 2009 में बाज़ाब्ता ये सिलसिला मुज़ाकरात इसके शुरू हुए। उसमें ब्राज़ील, भारत, जर्मनी और जापान रुकनियत के लिए उन्होंने अपनी वो एप्लीकेशन सामने रखी अक़वाम मुत्तहिदा के। तो वो पाकिस्तान ने उस पे एतराज़ किया। इसी वजह से जो कि आप कह रहे हैं कि भारत जो वहाँ पे अपने मुल्क में जो पॉलिसीज़ फॉलो कर रहा है, और बहुत बड़े अरसे से कश्मीरियों के साथ जो ज़्यादतियाँ कर रहा है, जो जुल्म और तशद्दुद कश्मीर में ढा रहा है, वो ऐसी बातें हैं जिसके तहत उसको मेंबरशिप मुस्तकिल रुकनियत सलामती काउंसिल की नहीं मिलनी चाहिए। और ये बात मान ली गई, और इटली और पाकिस्तान के साथ दोनों ने मिलकर एक यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, यानी कि मुत्तहद होने के लिए एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप के जो अपने मकासद हैं उसके तहत भारत बिल्कुल मुस्तहक नहीं है परमानेंट मुस्तकिल मेंबरशिप का। हर जगह पे भारत अपनी लॉबी को इस्तेमाल करता है, और कुछ भारत के जो बड़े करीबी ममालिक हैं जो भारत के साथ बड़ा अच्छा तल्लुक़ रखते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, उसे इस्तेमाल किया जाता है। और भारत तो असूलन किसी चीज़ का मेंबर नहीं बन सकता, तो फिर भी उसको कामयाबी मिल जाती है। तो अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं अब कारआमद साबित होंगी? 11 साल गुजर गए, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो ऐसा मजबूत मौक़िफ़ है कि उसको कोई रद्द नहीं कर पाया है, और भारत को मेंबरशिप अब तक नहीं मिली है। तो ये एक शोबा है, ये एक मामला है जिसमें पाकिस्तान को बहुत कामयाबी हुई है, क्योंकि भारत को वो मेंबर नहीं होने दे, भारत को होने नहीं दिया। गैर मुल्की सफरा को दफ्तर खारजा बुला के भारत को दिए गए डोजियर पर ब्रीफिंग देना, ये किस हद तक आलमी सतह पर भारत का इमेज तब्दील करने में सूदमंद साबित होगा? भारत के खिलाफ जो बातें हुई हैं वो एक केस बन रहा है कि भारत को मुस्तकिल मेंबरशिप नहीं दी जाए, और ये इसमें पाकिस्तान का बहुत कलीदी किरदार रहा है।
بھارت کو مستقل ممبرشپ نہ ملے یہ اخلاقی طور پر بھی ضروری ہے اور علاقائی سلامتی کے طور پر بھی ضروری ہے۔ اگر بھارت مستقل رکن بنتا ہے تو پھر وہ امن جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر آپ وہ رکنیت لیتے ہیں، اس پر بھی سوال اٹھنے شروع ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ علی سرور نقوی صاحب اسے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے جی بی الیکشن کے حوالے سے کہ جی بی الیکشن کے بعد مریم نواز صاحبہ نے ملاقاتیں جو کیں، اپنے رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں، تو اس میں ایک رہنما پر الزام بھی ایک دھرا کہ آپ میری مخبری کرتے ہیں، ساتھ میں ان کو ڈانٹا بھی۔ ڈانٹنے کے بعد جو رد عمل سامنے آیا، بہت سے دیگر رہنما ایسے ہیں جو اب خائف دکھائی دیتے ہیں۔ رانا صاحب اصل میں کہانی ہے کیا یہ جی بی الیکشن کے بعد کی ملاقات ہے یا اس سے پہلے کی ملاقات؟ ملاقات جی بی الیکشن کے بعد کی ہے، لیکن یہ جو محترمہ ہیں ان کا جو غصہ ہے وہ جی بی الیکشن سے پہلے تھا، اور جی بی الیکشن میں شکست کے بعد غصہ بھر گیا۔ جب غصہ بھر جاتا ہے تو اس کے بعد ایک اجلاس میں وہ باقاعدہ نام لیتی ہیں چند مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے، جن میں لاہور کے بھی رہنما شامل ہوتے ہیں، دیگر شہروں کے بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان کے نام لے کر کہتی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے اندر کی رپورٹ کسی جگہ پہنچاتے ہیں۔ اس سے پوچھا ہے کس جگہ پہنچاتے ہیں؟ کہ اس جگہ پہنچاتے ہیں جہاں نہیں پہنچنی چاہیے، اور ساتھ میں وہ کہتی ہے کہ جو لاہور کے جلسے کے جو جلسہ لاہور کا جلسہ ہے اس میں بھی مجھے پنجاب کے کچھ لوگ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے۔ وہ مثلاً وہ اشارہ دیتی ہیں، پھر اشارہ دیتے دیتے وہ ایک نہیں دو لاہور کے اہم ترین افراد کے خلاف بات کرتی ہیں، کھل کے کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دو جو افراد ہیں یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک مخبر کا رول بھی ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ وہ کہتی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ غدار کا رول بھی ادا کریں۔ یہ اس ساری گفتگو کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں ان لوگوں میں سے ایک شخص موجود ہوتا ہے، اور اس ایک شخص کو وہ بڑا اہم رکن اسمبلی ہے اور اس کی بڑی خدمات ہیں۔ اس کو باقاعدہ جو مریم صاحبہ ہیں وہ ڈانٹتی ہیں، اور ڈانٹ کر یہ کہا جاتا ہے کہ آگے آپ سوچ لیں کہ آپ ہمارے امیدوار نہیں ہیں، اور اس طریقے سے ان سے پیش آتی ہے کہ وہ شخص جو ہے سر جھکا کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اجلاس ہوتا ہے لاہور شہر کے اندر 5 بروں کا، اس 5 بروں کے اجلاس میں یہی چیز ڈسکس ہوتی ہے۔ تو اس اجلاس کے اندر ایک نون لیگ کا اہم ترین رہنما، میں آپ کو یہ بالکل بتا رہا ہوں فائٹر رہنما، بلکہ آپ کہہ دیں ایک فائٹر رہنما جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر یہی رویہ رہا تو میں انتظار نہیں کروں گا، میں پارٹی تو نہیں چھوڑوں گا، مگر اس رویے کے خلاف اور اس بیانیے کے خلاف کھل کے سامنے آ جاؤں گا۔ تو آنے والے دنوں میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر پہلے تو ہمیں پتہ چلا کہ باہر سے کوئی نہ کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے، کسی اور شہر سے جا رہا ہے، کسی صوبے سے بہت سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب آنے والے دنوں میں جس کو یہ اپنا گھر کہتے ہیں لاہور، اس میں سے اہم ترین افراد جو ہیں ان کے بیانیے کی کھل کر مخالفت کرتے آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ مخالفت جو ہے بہت دور تک نہیں جائے گی، یہ بہت جلد نظر آئے گی، اور یہ لاہور کے جلسے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی مشکل اوقات میں اور مشکل لمحات میں آپ کو اپنا رویہ کچھ نرم رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ وہ رویہ نرم نہیں رکھیں گے، حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے رویے کو جس طرح مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اپنے حامیوں کے خلاف بھی استعمال کریں گے، تو اس کا نتیجہ پھر ویسا ہی نکلے گا جیسا مخالفین۔ میں ایک اور اضافہ کر دوں، یہ جو لاہور میں جلسے شروع ہونے لگے ہیں نا، یہ لاہور کے جلسے کے لیے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ قیادت لاہور کی جو وہ رہنما ہیں وہ ان جلسوں میں بھی موجود نہیں ہوں گے، ویسے ہی جیسا کوئٹہ میں جے یو آئی کی قیادت موجود نہیں تھی، بالکل اسی طرح یہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ چلیں صورتحال لاہور کے جلسے کے بعد بھی واضح ہو جائے گی۔ ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے بریک کے بعد، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کی حالیہ سیاست اور ماضی کی سیاست، جید سیاستدان انہیں کہا جاتا ہے، کیا وہ بار بار ایسے شخص کے اتحادی بنیں گے جو ہر بار دغا دے جائے گا؟ کیا ہر بار اسی پارٹی پر اکتفا اور تکیہ کیا جائے گا ماضی میں جس نے پیٹھ دکھائی ہو؟ حالیہ صورتحال میں کوئی بھی پارٹی کا رہنما ایسا نہیں ہے جو ایک دوسرے سے میڈیا پر آ کر اختلاف رکھتا ہو، لیکن حقائق کچھ ایسے ہیں کہ اختلافات در حقیقت موجود ہیں۔ آج اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حیدری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حیدری صاحب، اپنے جن اتحادیوں سے جس حد تک توقعات تھیں، کیا پی ڈی ایم میں شامل کوئی ایسا اتحادی ہے جو آپ کی توقعات کے برخلاف گیا ہو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پی ڈی ایم ایک تحریک ہے اور تحریک جو ہے وہ مشترکات پر وجود میں آتی ہے. ویسے ہر ایک جماعت کا اپنا اپنا پلیٹ فارم ہے, اپنا اپنا منشور ہے, اپنے اپنے جلسے ہیں, اپنی اپنی زبان ہے جو بول سکتے ہیں. تو جب سے پی ڈی ایم بنی ہے اس وقت سے اس کی کوشش یہ رہی ہے کہ بیانوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے, اور اللہ کے فضل و کرم سے کسی حد تک اس میں ہم سب کامیاب ہوئے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی تضاد کی بات نہ آئے, اور ہمارا اصل جو ہدف ہے وہ موجودہ سلیکٹڈ حکومت ہے, اس کو گرانا ہے. تو اس میں میرے خیال میں کسی کی دو رائے نہیں ہے, اور اس کے نتیجے میں صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں, آئین کی پاسداری چاہتے ہیں. تو یہ کچھ ایسی نکات ہیں کہ اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے. عبدالغفور حیدری صاحب, آپ نے کہا اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, حکومت کو گرانا ہے اور نئے الیکشن کرانے ہیں. تو حکومت کو گرانے کے لیے تو آپ کے پاس ایک بڑا بہترین حل ہے استعفوں والا, تو پھر اس حل کو سب سے آخر میں کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اور دوسرا, مسلم لیگ نون انڈیپینڈنٹ جلسے کرنا کو شروع ہو گئی. دیکھیں یہ ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے بھی جلسے ہوتے ہیں, وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی نے بھی جلسے کیے ہیں. جہاں تک آپ استعفوں کی بات کر رہے ہیں, ہمارے سامنے یہ سارے آپشن ہیں. جیل بھرو تحریک بھی ہے, اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی ہے, استعفوں کی بات بھی ہے. تو یہ پتے ہم موقع بموقع کھیلیں گے. ہم جب ضرور سمجھیں گے کہ وہ استعفوں کی باری ہے تو شاید اس سے بھی کوئی دریغ نہ کرے. اچھا, وہ آپ کے ایک بڑے درینہ ساتھی, آپ کے درینہ ساتھی حیدری صاحب, ایک سیکنڈ میں بات ہو. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں, ظاہر ہے کہ دیکھیے جی 10-12 پارٹیاں ہیں, ان سب کو ایک پیج پہ لانا, خاص طور پہ استعفوں کے مسئلے پہ, اس میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگے ہمیں, لیکن اینڈ میں جا کے فیصلہ یہی ہونا ہوگا کہ اب آخری جو ہتھوڑا ہے وہ استعفوں کا ہتھوڑا ہے, اور وہی ہمیں چلیں جی وہ تو جو آپ استعمال کریں گے ہتھیار کے طور پہ یا ہتھوڑا استعمال کریں گے. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے بڑے درینہ ساتھی, آپ کے قریبی ساتھی, بڑے اہم ایکٹیو رہے ہیں آپ کے ساتھ, حافظ حسین احمد صاحب, ان کو میاں نواز شریف کے حوالے سے کچھ کہنے پر پارٹی کے اہم عہدے سے ہٹا دیا گیا. دیکھیے یہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنل معاملات پر کسی اینکر کو, کسی دوست کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ٹھیک. مولانا صاحب ایسے سوالات چلیں یہ اندرونی معاملات ہوں گے, اس پہ بات نہیں کرتے. آپ گلگت بلتستان کے حوالے سے پوچھیں. چلیں مولانا صاحب گلگت بلتستان پہ ہی آ جاتے ہیں. آپ نے بات کی کہ ایجنڈے میں شامل ہے شفاف انتخابات, دونوں جماعتیں اسی پی ڈی ایم میں موجود ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق وزیر الزامات لگاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ کہ انہوں نے ریاستی وسائل کا استعمال کیا, کروڑوں روپے پھونک دیے, اور دھاندلی کا بھی الزام لگایا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ نواز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری. آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے میں نے تقریباً کوئی 15-20 دن پہلے یہاں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر کے خبردار کیا تھا کہ شنید یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی 2018-25 جولائی کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے, اور وہ بات صحیح ثابت ہوئی. میں خود 6 دن گلگت بلتستان میں رہا, اور وہاں جو صورتحال ہمارے سامنے آئی, بیلٹ باکس جو ہے وہ اپنے من پسند لوگوں کو تقسیم کیے گئے تھے. بیلٹ پوسٹل بیلٹ پیپر جو ہے وہ اگر کہیں 500 ہے تو 1500
انہوں نے چلا دیا. تو اس طرح، اور اس سے پہلے بہت سارے معتبر لوگوں کو مختلف پارٹیوں سے سٹنگ ایم پی ایز جو مسلم لیگ نون کے ہیں ان کو ڈرا دھمکا کے پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا. اب بھی جو الیکشن ہوا ہے، الیکشن کے بعد بھی ہمارا ایک ساتھی ہے جو بالکل جیت چکا ہے. پہلے گنتی میں بھی جیتا، پھر دوسرے گنتی میں اعتراض کیا، پھر اس میں بھی جیتا. اب تیسرے گنتی میں جو پوسٹل بیلٹ پیپر ہے اس میں بھی جیتا. اب خود بیٹھ گیا ہے چلاس میں جا کے گنڈا پور، اور الیکشن کمیشن کو مجبور کیا کہ 2 پولنگ اسٹیشن ہے یا 5 پولنگ اسٹیشن ہے، ان کی ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے، اور باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن سے کروا دیا. تو یہ دھاندلی نہیں، جاسازی نہیں تو اور کیا ہے. عمران اس سے پہلے ایک بہانہ بنا کے وہاں پہنچا اور عبور صوبے کی بات کی، اور اس کے علاوہ جو میرے معلومات ہے 200 ارب ترقیاتی اسکیمات کا انہوں نے اعلان کیا. جیسے کہ یہاں انہوں نے 1 کروڑ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے، 50 لاکھ لوگوں کو گھر فراہم کرنے کی بات کی. تو اسی طرح گلگت بلتستان میں جا کے غفور حیدری صاحب، آگے کا لائے عمل کیا ہے؟ کیا جی بی کے الیکشن پہ آپ لوگ مشترکہ طور پر کوئی تحریک چلانے جا رہے ہیں؟ گزشتہ کل میٹنگ ہوئی تھی، جی اب دوسری میٹنگ بھی انشاءاللہ عنقریب ہونے والی ہے. اس میں ہم انشاءاللہ مل کے ایک مشترکہ لائے عمل طے کریں. مولانا صاحب ایک آخری سوال، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی شبر زیدی صاحب کا نام لے کے وزیر اعظم عمران خان پہ تنقید کی. اس کے جواب میں شیخ رشید صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب کو غیر اخلاقی اور غیر شائستہ الفاظ ادا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. کیا کہیں گے اس؟ تو ماشاءاللہ شیخ رشید جو ہے نا وہ بڑے پارلیمانی جملے استعمال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ایسی گفتگو تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دیہاتی آدمی بھی نہیں کرتا جس طرح وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو شیخ رشید جو ایک شبر زیدی نے بھی مسترد کیا الزام. مولانا صاحب شبر زیدی نے بھی مسترد کیا، اس نے ٹویٹ کیا. اگر اس شریف آدمی کو تھوک چاٹنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کی نظر میں ان پہ بھی پریشر ڈالا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ بیان سامنے آیا. بہت شکریہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اس حوالے سے کے لیے. یعنی اس وقت حکمت عملی پی ڈی ایم کی یہ ہے کہ آئندہ آنے والے اجلاس میں طے یہ کیا جائے گا کہ جلسوں کا رخ کہاں پہ موڑا جائے اور حکومت کے خلاف اب کون سا آپشن استعمال کیا جائے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد جو نتائج منظر عام پر آئے، ان نتائج کے بعد واضح اکثریت حاصل کرنے میں کوئی بھی پارٹی کامیاب نہیں رہی. شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر تھوڑی سمجھ بوجھ کر لیتے تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ابتدائی طور پر اتحاد کر لیتے تو صورتحال شاید کچھ مختلف ہوتی. لیکن نتائج آنے کے بعد آزاد امیدواروں کا فوری جو جھکاؤ ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب ہو جانا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کتنی کوششیں کی، پاکستان مسلم لیگ نون نے کتنی کوششیں کی، اسی پر بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سسی پلیجو صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی. سب سے پہلے رانا صاحب آپ کی جانب جی بھی الیکشن میں آزاد امیدواروں نے کیا کسی سے پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این میں سے کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا، کسی نے بات کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ ہماری طرف آ جائیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. سر میں آپ کو وہ چیز بتاتا ہوں جو بالکل حقائق ہے. جس وقت الیکشن کا رزلٹ آنا شروع ہوا اور سارا کچھ سامنے آنا شروع ہوا تو پیپلز پارٹی کے 4 اہم رہنما جو ہیں وہ انتہائی متحرک ہو گئے اور خود آصف علی زرداری بھی متحرک ہو گئے اور انہوں نے آزاد امیدواروں سے رابطے شروع کر دیے. یہاں تک ہوا کہ ان کی کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی. اس کے بعد یہ دیکھا جا رہا تھا، شور مچ رہا تھا کہ شاید 3 سیٹیں پیپلز مسلم لیگ نون بھی لے جائے. وہ 2 سیٹوں پہ آ گئے. پھر مسلم لیگ نون کے بھی کچھ رہنماؤں سے بات ہوئی اور یہ میں آپ کو مصدقہ بات کہہ رہا ہوں. اس کی کوئی تردید کرتا ہے تو وہ کہہ رہے مجھے جب کہیں گے میں اس کے ثبوت بھی سامنے لے آؤں گا.
جب اس سے بات ہوئی تو اس بات کے بعد مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما نے واضح طور پر انکار کر دیا. انکار کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے کہا جناب ہماری گلگت بلتستان کی پوری قیادت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اس الیکشن کے دوران جو معاملات ہوئے ہیں اس پر سخت خلاف ہے, جس کا اظہار بھی آپ نے دیکھ لیا کہ حافظ حفیظ الرحمان نے کھل ڈل کے کر دیا. یعنی انہوں نے تو بلاول پہ یہاں تک الزام لگا دیا کہ آپ میاں نواز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ ہیں. یہ تو انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا, انہوں نے کیا کہ اس کو جواب تو پیپلز پارٹی ہی دے گی. یہ معاملات ہوئے تو نون لیگ کی طرف سے واضح انکار ہو گیا کہ جناب ہم کیوں آپ کو سپورٹ کریں, اگر ہم کوشش بھی کریں تو ساری ایک پنجابی کا ایک فکرہ ملائی تو آپ نے کھانی ہے, ہمارے حصے میں تو کچھ نہیں آنا. آپ جن کے ساتھ ہیں کچھ بڑی سخت سی باتیں کی گئی, اور اس ساری سخت گفتگو جو ہے اس کے بعد وہ پلان جو تھا ایک مشترکہ پلان وہ فلاپ ہو گیا, جس کے بعد سیکنڈ رابطے جو ہیں پھر پی ٹی آئی نے کیے. یہ ایک نیچرلی طور پہ ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہی زیادہ لوگ جاتے ہیں, لیکن گیم چینجر کے طور پر آصف علی زرداری صاحب سے بڑھ کے گیم چینجر کوئی نہیں ہے. انہوں نے بہت سی ایسے مرحلوں پہ جب نہ ہونے کے برابر تعداد بھی ہے تو آزاد لوگوں کو ملا لیا, آزاد لوگوں کو ملانا, ان کو اپنے ساتھ لے کر جانا. اس میں ہمیں ماننا چاہیے کہ اس پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی فراخ دلی کرتی ہے, وہ اپنی چیزوں کی قربانی بھی دیتی ہے. پیپلز پارٹی نے پوری کوشش کی, لیکن جب اس کوشش میں نون لیگ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا, مولانا فضل الرحمان کی اس وقت تک سیٹ نہیں تھی, بعد میں ایک سیٹ کا جو چور ہوا, تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. اگر اس وقت مسلم لیگ نون کندھا ساتھ ملاتی تو ایک مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی لوگوں رابطوں میں ہو سکتے تھے, اور پیپلز پارٹی بھی کوشش کر کے ایک اچھا بنا سکتی تھی, اور گلگت بلتستان کے اندر جو ہے ایک ٹف ٹائم بھی دیا جا سکتا تھا. ایک مقابلہ تو ہو سکتا تھا نا, اگر ان آزاد امیدواروں میں سے 6 بھی ان کے ساتھ مل جاتے تو ان کی تعداد آپ دیکھیں نا, تو اس تعداد کے بعد جا کے کافی فرق پڑ جاتا تھا. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی صورت میں نہیں چاہتی تھی. میں یہ آپ کو بالکل صدقہ بات کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی وہاں پہ حکومت بنائے یا پیپلز پارٹی جیتے. سسی پلیجو صاحبہ, پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا سمجھتی ہیں رانا صاحب جن حقائق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, کیا مشکلات درپیش آئیں آزاد امیدواروں سے روابط میں اور متحدہ ہو کر حکومت بنانے میں؟ جو بھی ویوز ابھی انہوں نے شیئر کیے میں جھٹلاتی ہوں, آئی ڈس ایگری وتھ ہم. الیکشن چوری ہوئے ہیں, پری پول ریگنگ عروج پہ رہی ہے, اور صرف میں یا پاکستان پیپلز پارٹی نہیں پوری دنیا نے دیکھا ہے, اور رائٹنگ میں ہم نے دیا ہے. جس کی بات جو ہے وہ آج بھی تاج حیدر صاحب نے جو الیکشن کمیشن کی ساری چیزوں کو گلگت بلتستان کے حوالے سے وہ دیکھ رہے تھے, لکھ رہے تھے پارٹی کے حوالے سے, اور شہری رحمان صاحبہ اور دوسرے بھی الیکشن کمیشن جو گلگت بلتستان کے خاص کرے چیف کمشنر ہیں ان سے رابطے میں رہے ہیں. لیکن انہوں نے جیسے ایک کھلا میدان دے دیا, کسی چیز پر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا, نہ وزراء کے خلاف, نہ جس طریقے سے انہوں نے ووٹر لسٹیں بدلی گئی, انہوں نے جو ڈبے یہاں سے وہاں کیے گئے, جو لوگوں کے پہلے سے ووٹ کاسٹ ہو گئے ان کو پتہ بھی نہیں تھا, خواتین کی یعنی پولنگ اسٹیشنز پہ ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکے, ویدر کا بہانہ کر کے پولنگ اسٹیشنز پر, یہ میں نہیں کہہ رہی, اس کے فیکٹس ہیں, اور یہ ساری جو ہے رائٹنگ میں الیکشن کمیشن کے پاس جمع ہوئی چیزیں ہیں. سسی پلیجو صاحبہ, بات ہو رہی ہے نتائج کے بعد حکومت بنانے کے حوالے سے, جس کی جانب رانا صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ نے رابطے کیے آزاد امیدواروں سے, آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ساتھ میں لانا چاہا, انہوں نے انکار کر دیا. آپ بات کر رہی ہیں نتائج سے پہلے کی, یہ نتائج کے بعد کی صورتحال. حکومت بنانے کے حوالے سے, رابطوں کے حوالے سے, تو رابطے خود آزاد امیدوار پیپلز پارٹی سے ہی کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ یہ اتنی دھاندلیاں اور پیسہ خرچ کرنے کے باوجود انہوں نے وہ سیٹس حاصل نہیں کی پی ٹی آئی نے جس کے وہ خواب دیکھ رہے تھے. آزاد امیدوار کا ووٹ یعنی پیپلز پارٹی کے خلاف پڑا ہے, اور اس کے پی ٹی آئی کے خلاف پڑا ہے. تو آزاد امیدوار کا خود جو ہے, کیونکہ ابھی جو پاپولر ووٹ ہے وہ سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کا آیا ہے, یعنی اتنی بڑی دھاندلیوں کے باوجود, تو وہ آزاد امیدوار دیکھتے ہیں کہ کس جانب جاتے ہیں. ظاہری باتیں ان پہ پریشر ہے, ظاہری باتیں حکومت اپنے سارے ہتھ کنڈے جو روایتی الیکشنز میں ہوتے ہیں, پی ٹی آئی کو دودھ کی دلی ہوئی نہیں ہے, بڑی سندھی میں کہتے ہیں آڑی کاپ, اور بڑی شاطر جو ہے پارٹی ہے. اس میں اکا دکا لوگ کوئی اچھے بھی ہوں گے جو بیلنس چاہتے ہوں گے, جو انصاف چاہتے ہوں گے, جو سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہوں گے. لیکن جو ہم نے دیکھا گنڈا پور صاحب جیسے لوگوں کو آگے کر دیا گیا, ان کے تو سارے سسی پلیجو صاحبہ, آپ نے چلیں شکر آپ نے مان لیا کہ آزاد امیدوار رابطوں میں ہیں, ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ نہیں رابطوں میں, نہیں, آپ میں نے کہا اگر آزاد امیدوار
किसी को होगा तो वो राब्ते में हो सकते हैं पीपल्स चले पार्टी मान के। लें जी पीपल्स पार्टी राब्ते में नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार ही राब्ते में है, हम ये कह देते हैं, ठीक है जी। ये वैसे आपकी पॉलिसी के खिलाफ जाता है कि वो आपसे राब्ते में, आप राब्ते में नहीं है। हालांकि बिलावल साहब ने कहा था कि राब्ते में हम राब्ते, मुझे क्यों, मुझसे मैं आपके मुंह से निकलवाना जो आप अपने मुंह से कहलाना चाहती हैं, आप मोहतरमा वही कहें। चले हम आगे चले जाते हैं, हम इससे आगे चले जाते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ जी, एक जी मैंने कोई ऐसी बात आपसे नहीं कहूंगा कि आप मेरी कही हुई बात कहें। घुमा फिरा के एक ही चीज मैंने सही बात की, आपको शायद चले मैं प्रेशर है आजाद उम्मीदवारों पर। चले मैं कब कह रहा हूँ प्रेशर, कैंडिडेट्स को लेकर चले इससे आगे चले जाते हैं। सस्ती प्लीजो साहबा, इससे आगे चले जाते हैं। पहले ही वो सारे को लेके गए वो सस्ती प्लीजो साहबा, इससे थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी 2 रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें एहसन इकबाल साहब बैठे हुए थे और हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब बैठे जो मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आला है। उन्होंने कहा जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहा है कि ये मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन रहे थे, इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं सिंध हुकूमत के वज़रा ने यहाँ पे आके किया है और आकर यहाँ पे इलेक्शन का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की है आपको, यानी उन्होंने तहरीक इंसाफ का या किसी का इत्तेहादी बनाया है। और ये इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ या किसी की तरफ से नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात जो आप जिसको साथ लेकर चाह रहे उसकी तरफ से। इस पे आप क्या कहेंगी? देखें, हम जाने नून लीग वाले जाने, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हमने रद्द किए। अब इसका बात का बतंगड़ बनाकर मैं कहूँ कि नहीं उनसे जो है उन्होंने तरदीद भी कर दी, वो आई। मुस्लिम लीग नून के जो दूसरे के मरकजी सरबराह ने तो ऐसी कोई बात नहीं की नेचुरली, तो लोग तो सस्ती प्लीजो साहिबा, बड़ा सवाल तो तब बनता है। लेट मी फिनिश प्लीज, कीजिए। आप 2 लोग हैं, आप यहाँ से वहाँ से अब बात यह है कि इस हवाले से मेरे ख्याल में जो इल्जामात लगाए हैं हमने रद्द किया है और उन्होंने भी तरदीद की है। बाकी जिनकी ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिश को खबर बनाना, आजकल PTI के लोग जो या उनसे मुंसलिक लोग मैं कहूँगी वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई दरार पड़े या PDM में के हवाले से, या इसको कुछ नहीं करेंगे। असल चीज जो ये सारे मामले में खा जाना चाहते हैं PTI के लोग और उसमें जो उनके हवारी, वो ये है कि इलेक्शन चोरी हुए, धांधली हुई है। अब मैं सवाल कर सकता हूँ, उस पर जो है वो एक्शन लेना चाहिए। ये चीज जो है ना, ये अहम है। मैं अब सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आपका ही प्रोग्राम है। एहसन इकबाल साहब मरकजी रहनुमाओं में शामिल होते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। एहसन इकबाल साहब साथ बैठे हों, अब वो कोई इलाके का रहनुमा नहीं है जो इल्जामात लगा रहा है, वो कोई नया उम्मीदवार नहीं है जो इल्जामात लगा रहा है, साबिक वजीर आला रह चुका है जिस तरह आपके सैयद मेहदी शाह साहब हैं। अब वो इल्जामात लगाते हैं, उस पर एहसन इकबाल साहब की खामोशी को हाँ समझा जाता है या तरदीद समझा जाता है, ये अब आवाम बेहतर समझती है या आप बेहतर समझते हैं? भाई, जब नून लीग ने तरदीद कर दी है, उन्होंने कहा है और हमने जो है सारी चीज को रद्द किया जो इल्जामात उन्होंने लगाए। चलिए, अब इजाजत है, एक सवाल की इजाजत है जी, एक सवाल की। अब सारा प्रोग्राम एहसन इकबाल नहीं, एहसन इकबाल को छोड़ देते हैं जी, अगला आप चाहेंगे चलें अगली बात कर लेते हैं। चलें अगले आप ना हो जी, अगली बात कर लेते हैं। सस्ती प्लीजो साहब, अगली बात कर लेते हैं। हम आगे से कोशिश करेंगे आपसे सवाल ले लें, उसी का आपको वही सवाल करें ताकि आपको नागवार ना गुजरे कोई चीज। चलें आपसे एक सवाल कर लेते हैं। आपने जी आप एक सवाल करना मैं चाहूँगा। एक रिपोर्ट आई है, सिंध हुकूमत भी एक रिपोर्ट तैयार मुरतब कर रही है IG के हवाले से, और एक रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े अहम खसास दारे ने तैयार की, जिस पर आपकी हुकूमत, सिंध हुकूमत ने उसे अप्रिशिएट किया, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसे अप्रिशिएट किया और उस पर उसे कहा ये बहुत अच्छा है। लेकिन उस रिपोर्ट को मुस्तरद किया है मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत ने। अब मैं गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला का नाम नहीं ले रहा, मियाँ नवाज शरीफ ने और मरियम साहिबा ने। क्या ये भी मामला आपका और पीपल्स पार्टी का है, नून लीग का है? इस पे हम सवाल कर सकते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? एक रिपोर्ट के जवाब आ गया, चीफ ऑफ आर्मी साहब ने जो नोटिस लिया था चेयरमैन बिलावल साहब के जो कहने पर, और जो उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में वो रिपोर्ट आई, इसको तो बिल्कुल हमने खैर मख्तम किया है, उसमें कोई ढकिश भी बात नहीं है, अप्रिशिएट किया हमने।
اب مسلم لیگ نون دیکھیں ان کا وہ ایک، میں پہلے بھی آپ ہی کی پروگرام میں نے کہا تھا، ایک متاثر وہ پارٹی کریں یا لوگ کہیں، کسی بھی کیس میں جو متاثر لوگ ہوتے ہیں آخر تک ان کے کوسچنز رہ جاتے ہیں، وہ ہر چیز کے حوالے سے وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں۔ چلیں آپ کے نزدیک وہ زیادہ متاثرہ ہیں جس کی وجہ سے جواب دینے دینا، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ ایسا مت کریں، اور اس حکومت کے حوالے سے بھی بات ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ 2-3 جو ہے وہ انویسٹیگیشنز چل رہی تھی اس حوالے سے، اب وہ ان کا پورا اختیار ہے کہ وہ کسی چیز پہ کیا ان کی سیٹسفیکشن کیسے ہوتی ہے۔ بہت شکریہ سسی پلیجو صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔